बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये मेरी अपनी ही माल गाड़ी थी और मैं रोज़ाना इसमें बहुत सामान लेके जाया करता था, लेकिन जो लोग सामान पैक करते थे वो मुझे कहते थे कि तुमने सामान को खोल के नहीं देखना। इस काम के वो मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे देते थे। जो मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो मैं क्यों देखता कि वो लोग अंदर क्या भर रहे हैं। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जो मैंने माल गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज़ लड़कियों की है, जैसे वो मदद के लिए पुकार रही हैं। मैं हैरान भी हुआ और कुछ देर तो आवाज़ें सुनता रहा, लेकिन इसके बाद मेरी गैरत जाग गई और मैंने माल गाड़ी एक तरफ रोक दी। अभी भी मैं डरा हुआ था। जो मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर तो नीम बढ़ना लड़कियां मौजूद थीं जो मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन मेरा इरादा उनकी मदद करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने फ़ौरन फ़ोन अपने कान से लगाया और अपने 20 कज़नों को कॉल की। उनको कहा कि फ़ौरन यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है और हम लोग आज रात उन लड़कियों के साथ। मेरा नाम जब्बार है। हमारा पूरा ख़ानदान ही ट्रांसपोर्ट के काम में कई सालों से लगा हुआ था। हम सब के पास गाड़ियाँ, ट्रक और माल गाड़ियाँ थीं। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा था। मेरी दादी ने 10 बेटे पैदा किए थे और फिर उनके बेटे और मेरे कज़न, हम लोग तकरीबन 30-35 कज़न बनते थे। यानी एक ख़ानदान में 30-35 जवान लड़के होना कोई आम बात नहीं थी। कुछ की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो भी बहुत ताकत में थे और अच्छे थे। जब किसी को कोई मसला होता तो वो फ़ौरन इकट्ठे हो जाते। अभी तक भी 20-25 लड़के ऐसे थे जिनकी शादियां नहीं हुई थी और हमारे सारे ख़ानदान वाले परेशान रहते थे, क्योंकि इस ख़ानदान में सब ने ज़्यादा बेटे ही पैदा किए थे। बेटियां बहुत कम थीं और बाहर से रिश्ते लेने में बड़ा मसला हो रहा था। उन सब की शादियां नहीं हो रही थी। मैं भी उनके लिए बड़ा परेशान रहता था। काम में भी सब अच्छे थे, पैसों का भी मसला नहीं था। मेहनत का काम करते थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे। उजरा हुलिया बना के फिरते रहते थे, लेकिन जेब में पैसे होते थे। यानी अगर बीवी आ जाती तो उसके नाज नखरे ज़रूर उठा सकते थे। मैं अक्सर रात का सफ़र किया करता था और मैं जिन लोगों के साथ काम करता था उनके साथ मेरा और कोई कज़न या भाई काम नहीं करता था। वो लोग कहते थे कि ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं, तेरी हिम्मत है जो तुम इनके साथ काम करता है। पहले तो वो मुझे जो भी सामान इधर से उधर शिफ्ट करने के पैसे देते तो साथ ये भी बताते थे कि सामान क्या है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो मुझे ये बात नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा कि तुमने सामान को देखना भी नहीं है, बस जिस जगह का कहा गया है वहाँ पर पहुँच जाना है। इधर हमारे बंदे मौजूद होंगे, वो खुद ही सामान को अनलोड कर लेंगे, तुम बस एक तरफ बैठे रहना। और इस दफ़ा उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। अब मैं कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, मुझे बात समझ आ गई थी कि ज़्यादा पैसे इसलिए दिए हैं ताकि मैं उनकी कही हुई हिदायत पर अमल करूं और गलती से भी ये देखने की कोशिश ना करूं कि उन्होंने मेरी माल गाड़ी में क्या भरा है। मुझे इससे क्या मसला हो सकता था। मैंने कह दिया कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वैसे ये लोग थे तो बड़े ख़तरनाक, इनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी भी थी और इधर उधर पंगे भी रहते थे, लेकिन मेरे साथ अच्छे थे। मेरा खाना पीना भी इनके साथ ही होता था। खाने पीने के पैसे मुझे अलग से देते थे और आजकल तो ज़्यादा पैसे भी दे रहे थे। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी बीवी इस दुनिया की सबसे ज़्यादा नखरे करने वाली औरत थी। वैसे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर न जाने क्या कशिश थी कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता। मेरी एक बेटी भी थी जो भी 3 साल की थी। मेरी बीवी का नाम उजाला था, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी में रोशनी फैलाने का काम नहीं किया, बस हमेशा मुझे तनकीद का निशाना बनाया। वो मुझे बहुत बातें सुनाती थी, मैं चुपचाप सुनता रहता था। उन मर्दों में से था जो औरत के सामने मर्द नहीं बनते, बल्कि चुपचाप बातें सुन लेते हैं, क्योंकि औरत जीत के भी हार जाती है और हार के भी हार ही जाती है। और अगर ये कहे कि मैं मर्द पे हुकूमत करती हूँ तो वो ये भूल जाती है कि दरअसल हुकूमत मर्द की रहती है। औरत को सिर्फ ऐसा लगता है कि वो हुकूमत कर रही है, लेकिन उसकी हुकूमत कभी भी नहीं होती, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरह से गया है। उसे मर्द के आगे सर तस्लीम खम करना ही पड़ता है, मर्द के इशारों पे नाचना पड़ता है, चाहे अच्छे अंदाज में तो चाहे बुरे अंदाज में। इसलिए वो जो महसूस करती थी मैं उसे करने देता था। मुझे कहती थी कि अपना ख्याल नहीं रखते, अच्छी भली शक्ल ख़राब कर ली है, रास्तों की मट्टी खा खा के 30 साल की उम्र में भी 40 साल के लगने लगी हो। मैंने कहा कि अब मैंने क्या करना है, तो मुझे मिल तो गई है, बस तेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उसने कहा कि अच्छा, मैं मिल गई हूँ तो इसका मतलब ये है कि अपना ख्याल ना करूँ। अरे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो अच्छे तरीके से तो गुजारो, कम से कम मुझे ये तो महसूस करवाओ कि तुम खूबसूरत मर्द हो। मैंने कहा कि तुझे खूबसूरती की बहुत फिक्र है, तो उसने कहा कि हाँ, मुझे खूबसूरती की बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं खुद खूबसूरत हूँ, जबकि वो इतनी कोई खूबसूरत नहीं थी। वो मुझ पर बिला वजह की शक भी करती थी, क्योंकि अक्सर मेरी रात बाहर आ जाती थी।
تو وہ کہتی تھی کہ کسی عورت کے ساتھ رات گزار کے آئے ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میرا کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا، پر اس کے شک سے میں تنگ آنے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ شک تو رشتوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کا شک ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے اس کی یہی ادائیں اچھی لگتی تھی۔ میری طرف سے وہ بہت زیادہ شکی رہتی تھی، یعنی کہ وہ مجھے قیمتی سمجھتی تھی، مجھ پر شک کرتی تھی تو مجھے اس کے اندر بسے ہوئے جذبات مل جاتے تھے۔ وہ کتنی الگ قسم کی عورت تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ مجھے کوئی ایسی عورت بھی نہیں چاہیے تھی جو بس ہاں میں سر ہی لاتی رہے۔ اسی لیے اجالا کے ساتھ رہ کے میری زندگی اچھی ہی گزر رہی تھی۔ بس کہیں ایک کمی رہ گئی تھی کہ مجھے اس کا پیار نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر اتنی گرمی میں اتنی دور سے محنت کر کے آیا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے وہ پیار نہیں جتایا جو ایک مرد اپنی بیوی سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرح اس کے سارے ارمان پورے کرے، تو ساتھ ہی ایک ماں کی طرح اس کا خیال بھی کرے۔ لیکن اجالا کے اندر ماں کا پیار تھا ہی نہیں، اور یہی مجھے محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کام پہ گیا تو وہ لوگ پہلے سے ہی کانوں میں باتیں کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، بڑا ضروری کام ہے، تمہارے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ پکڑو پیسے اور آج کے آج یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو شام ہو گئی ہے، ابھی تو مجھے ساری رات ڈرائیونگ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کرنی تو پڑے گی، لیکن پیسے بھی تو زیادہ مل رہے ہیں۔ جو میں نے پیسے دیکھے تو یہ تو بہت زیادہ تھے۔ میں نے کہا کہ صاحب اتنے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ پیسے آپ لوگ مجھے کس مد میں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارے کام کے پیسے دے رہے ہیں، اور کس کے پیسے دے رہے ہیں، اور پھر سامان بڑا نازک ہے، خیال سے لے جانا، جھٹکوں سے بچانا، اور کھول کے بالکل بھی نہ دیکھنا، اسی لیے تمہیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی کانچ کا سامان ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے تو میں بھی چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ذرا باہر چلے جاؤ اور چائے پی کے آؤ، تب تک ہم سامان لوڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد تم سامان لے کر روانہ ہو جانا، اور تمہیں صبح 10 بجے تک اسی جگہ پہ پہنچنا ہے، جو پتہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہاں پہ تمہیں 10 بجے تک پہنچ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو اپنی مال گاڑی کی چابی دے دی اور کہا کہ آپ سامان ڈلوا دیں، میں بھی آتا ہوں۔ میں باہر چلا گیا تب مجھے میری بیوی کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے آج کے آج بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے والی عورت ہے نا، اس نے نیا سوٹ خریدا ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ کا سوٹ خریدنا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری قسمت بہت اچھی ہے، آج ہی مجھے پیسے ملے ہیں، میں صبح تک واپس آ جاؤں گا، پھر پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیوں، تم رات کو واپس نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ساری رات کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ کام کرنا یا کچھ اور کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک طرف تو میں تیری ضرورتوں کے پیچھے ساری رات محنت کر رہا ہوں، دوسری طرف تو میرے اوپر شک کرتی ہے۔ دیکھو اجالا، ایسا نہ کیا کر، نہیں تو ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ جو میں نے غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح جلدی آ جانا۔ میں نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے آ جاؤں گا اور پیسے بھی لے آؤں گا۔ ارے خود تجھے بازار لے جاؤں گا، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اس بات پہ وہ خوش ہوگی۔ میں نے فون بند کیا۔ ان لوگوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ سامان لوڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو سمجھا تھا کہ بڑی دیر لگے گی، لیکن سامان جلدی ہی لوڈ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے پھر سے کہا کہ سامان کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے، جبکہ پہلے اتنی دفعہ تلقین نہیں کرتے تھے، بس ایک ہی دفعہ کہتے تھے۔ اس دفعہ کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے، چہرے پہ بڑی پریشانی تھی، اور آپس میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جیسے سر پہ کوئی بہت بڑی مصیبت ناچ رہی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے میری گاڑی واپس لے لی اور میں روانہ ہو گیا۔ پتہ میں نے دیکھ لیا تھا، مجھے واقعی ساری رات ڈرائیونگ کرنی تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، کیونکہ مجھے میری مال گاڑی میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں تو مال گاڑی میں بیٹھا تھا، کسی گھر میں تو نہ بیٹھا تھا، کیونکہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہ دستک کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لیکن تھوڑی دیر بعد آواز آنا بند ہوگی تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کسی لڑکی کی آواز آئی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میرا پاؤں بریک پہ پڑ گیا اور میں آس پاس دیکھنے لگا۔ سڑک سنسان تھی، یہاں پہ کچھ گھر تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی دور سے مجھے اتنی صاف آواز آ سکتی تھی۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے پھر سے گاڑی چلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکی کی آواز آئی، لیکن اب یہ آواز مختلف تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہیں میرے ساتھ کوئی دوسری مخلوق شرارت تو نہیں کر رہی؟ ویسے میں ایسی چیزوں سے ڈرتا نہیں تھا، میرا ڈرنے والا کام ہی نہیں تھا، لیکن آج میں بہت حیران ہو رہا تھا۔ ایک جگہ میں نے اپنی گاڑی روک دی کیونکہ بار بار آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں گاڑی کے پاس گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ آوازیں تو گاڑی کے اندر سے آ رہی تھی، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ڈرونی فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ بھوت آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے،
ورنہ ایک انسان کے ساتھ دوسرا انسان کھڑا ہو تو اسے محسوس ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اس دفعہ مال گاڑی کے اندر سامان نہیں بلکہ شاید کوئی انسان ہی تھا، اور آوازیں تو لڑکیوں کی آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کھول کے نہیں دیکھنا۔ شاید ان لڑکیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے، اب وہ کہنے لگی کہ ہماری مدد کرو، خدا کے لیے تم جو بھی ہو ہماری مدد کرو۔ وہ بار بار مدد مانگ رہی تھی۔ میں پھر سے گاڑی کی طرف جانے لگا کہ بس یہاں سے جاتا ہوں، جلدی جلدی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد میرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں بار بار مجھے ان کی آوازوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میرا ضمیر جاگ رہا تھا، وہ کیوں مدد کے لیے پکار رہی تھی، وہ کس سال میں تھی، ان کو کہاں لے جایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ تو مال لوڈ ان لوڈ کا کام کرتے تھے، تو پھر انہوں نے لڑکیاں کیوں ڈال دی تھی؟ اس کا مطلب کہ ان لڑکیوں کو یا تو اغوا کیا گیا تھا یا ان کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ یہ لوگ انسانی سمگلنگ کا کام کر رہے تھے اور میں اس کا حصہ بن جاتا تھا، تبھی تو انہوں نے مجھے اتنے سارے پیسے دیے تھے۔ لیکن اگر ایسا نہ بنتا تو کیا کرتا؟ اب میں پولیس کے پاس جاتا، پھر پولیس تو مجھے بھی پکڑتی اور یہ لوگ مجھے دوبارہ کام بھی نہ دیتے، پھر مجھے بھی فروٹ اور سبزیاں ادھر ادھر لے جانے کا کام مل جاتا جس میں زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے۔ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ بس یہی شاید میری غلطی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھا تو اگلے ہی پل مجھے منہ پیچھے کرنا پڑا۔ اس کے اندر تو 100 کے قریب لڑکیاں تھیں، وہ بھی نیم بڑھنا۔ میں نے منہ پیچھے اس لیے کیا کیونکہ ان لڑکیوں نے بہت عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے، ان کو تیار کیا گیا تھا، شاید اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ انہوں نے کسی مرد کے دل کو لبھانا تھا، یا تو انہوں نے کسی سٹیج پہ جا کے یا کسی فلم میں جا کے کام کرنا تھا، یا جانے ان کو ایسے کپڑے کیوں پہنائے گئے تھے۔ میک اپ بھی کیا گیا تھا، بال بھی بنائے گئے تھے، وہ سب غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چھپاتی کس چیز سے؟ ان کے کپڑے ایسے تھے کہ ان کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم لوگ، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کرو۔ ان لوگوں نے زبردستی ہمیں اغوا کر کے اس گاڑی کے اندر ڈال دیا، نہ جانے ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھو تم بھی انسان ہو، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ وہ چاہتی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ بھاگتی تو جاتی کہاں؟ یہ تو سنسان سڑک تھی اور آس پاس اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اس لیے وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی طرح میں بھی مجبور ہوں۔ میں نے دروازہ اس لیے کھولا تھا کیونکہ تم لوگ بار بار مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم لوگ جانو اور تمہارے معاملات جانے، جو مجھے کام دیا گیا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ ایک لڑکی اس میں سے کافی سمجھدار لگ رہی تھی، اس نے کہا کہ کس جگہ پہ بھیج رہے ہیں ہمیں، کم سے کم ہمیں یہ تو بتا دو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، کسی کالونی کا گھر نمبر 68 ہے، شاید وہاں پر ہی تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں پھر وہ ضرور کوئی کوٹھا ہوگا جو کسی نے اپنے گھر کے اندر ہی بنایا ہوگا۔ جو میں نے یہ بات کر لی تو مجھے بڑا برا لگا، واقعی لڑکیوں کے ساتھ برا ہو رہا تھا، لیکن میں غریب آدمی تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں آگے بڑھا اور میں نے مال گاڑی کی آگے والا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، تب ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے پہلے نظریں جھکائی ہوئی تھی، لیکن اب میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اکیلے مرد ہو اور ہم اتنی ساری جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، تم جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا، بس ہماری جان بچا لو۔ دیکھو مجھے، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، وہ مجھے ایک کمزور مرد سمجھ کے اپنی خوبصورتی میرے آگے پیش کر کے، یعنی کہ مجھے اپنی خوبصورتی کی رشوت دے کے یہاں سے بھاگنے کا کام کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میں ایسا مرد نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسے مرد نہیں ہو کہ ایک عورت کے ساتھ رات نہیں گزارنا چاہتے ہو، لیکن اتنی ساری عورتوں کو کوٹھے پہ چھوڑنے جا رہے ہو۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بات نہیں تھی، کوئی ہتھوڑا تھا جو میرے سر پہ پڑ گیا۔ میں وہاں پر ساکت ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے ان سب کی شکلیں تھیں۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اپنے ایک کزن کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ اپنے سارے کزنوں کو بلاؤ، باقی سب کو کہو کہ میں فیصل آباد روڈ پہ 170 کلومیٹر کے حصے پہ کھڑا ہوں، وہاں پر آ جائیں۔ سب کو بلانا، انہیں کہنا کہ بڑا ضروری کام ہے۔ وہ لڑکی حیران رہ گئی، اس نے کہا کہ کیا کیا تم نے، کس کو فون کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنے 20 سے 25 جوان اور خوبصورت کزنوں کو کال کی ہے، وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم یہاں پہ بے سہارا لڑکیاں ہیں، ہماری حالت دیکھو، ہم تو تمہارے سامنے بھی بمشکل کھڑی ہیں، کیونکہ خود کو چھپائے تو چھپائے کس چیز سے، اور تم نے اتنے سارے مردوں کو بلا لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے مردوں کو بلا لیا، کیونکہ مردوں کا ہی کام ہے۔ تم تو ابھی آفر دے رہی تھی نا، تو اب کیا ہو گیا؟
میں نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی۔ میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں واپسی کے راستے پہ پلٹ چکا تھا۔ مجھے 170 والے پتھر کے پاس جا کے رکنا تھا جو تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی کیونکہ شاید ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ میں ان کی مدد نہیں کرنے والا، لیکن میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بار بار کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، کبھی کسی کزن سے فون پہ بات کرتا تو کبھی کسی کزن سے۔ جس جگہ پر میں نے ان سب کو بلایا تھا وہاں پہ تھوڑی بہت آبادی بھی تھی اور ایک بڑی سی مسجد بھی تھی، اور اب تو صبح ہونے میں 3 گھنٹے ہی باقی تھے۔ جب تک میرے سارے کزن نہیں آ گئے میں نے ان لڑکیوں کو باہر نہیں نکالا۔ گاڑی میں نے روک دی تھی لیکن میں نے پیچھے سے دروازہ بند ہی کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر میں وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے صبح بھی ہونے والی تھی۔ میں نے ان کو یہ سب بات بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو باہر نکالا۔ پہلے اسے اپنی چادر دی، اس نے اپنی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم سب کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مختلف جگہوں سے۔ ہم میں سے کچھ کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں اور کچھ کے ماں باپ نے خود ہمیں بیچا ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں سے آئے ہیں لیکن ہم اس گاؤں میں واپس نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ بہت عجیب سی کہانی ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کتنی ہو؟ تو اس نے مجھے اپنی تعداد بتائی۔ یہ تو کافی ساری تھی۔ میں نے کہا کہ اب میری بات غور سے سنو، جو میں کرنے والا ہوں وہ بڑی عجیب بات ہے لیکن اب ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ جو میں نے اسے ایک پلان بتایا تو وہ حیران رہ گئی، رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے کزنوں سے بات کر لی تھی، ہم نے ان لڑکیوں کو بچانا تھا اور ان کو ان کے گھر پہنچانا تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن کے گھر تھے اور ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن کے ماں باپ نے خود ان کو بیچا تھا، اور ایسی لڑکیاں 20 سے 25 تھیں اور میرے کزن بھی 20 سے 25 تھے۔ وہ لڑکیاں بڑی حسین تھیں، خوبصورت تھیں، جوان تھیں اور بالکل پاک صاف تھیں۔ ان کے ساتھ برا ہونے والا تھا لیکن کبھی برا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اپنے کزنوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے میری بات مان لی۔ اسی مسجد میں اسی دن میں نے اپنے 22 کزنوں کا نکاح ان لڑکیوں کے ساتھ کروایا اور باقیوں کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے، اور کچھ لڑکیوں کو ایک سینٹر میں چھوڑ دیا جس کی مالکن میری جاننے والی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، پھر ہم ان کو ان کے گھر پہنچا دیں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، پورا دن گزر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن بالآخر کام ختم ہو گیا۔ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوگی اور جن کا نکاح کروایا تھا وہ بھی اپنے اصلی گھر کو روانہ ہو گئی۔ اب پیچھے رہ گیا تھا میں اور میرا ایک بڑا کزن۔ اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا کہ ان کا جواب بھی میں نے سوچ رکھا ہے، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو تمہیں بچپن میں اتنا مارتا تھا کیا تم نے ابھی بھی اس بات کا غصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آج تم نے وہی غصہ مجھ پہ نکالنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، پر میں نے اس کے کان میں ایک بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا مجھے وہاں واپس جانا تھا۔ میری بیوی بھی مجھے بار بار کال کر رہی تھی کیونکہ میں نے اس کے پاس 12 بجے پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اور اب تو اگلے دن کی رات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں عزت سے بیٹھی تھی، مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ ہاں، اس کی ناراضگی کا ڈر تھا، لیکن ابھی میرے دماغ میں اور بہت کچھ چل رہا تھا۔ جو مرد گھر پہ آتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ بس مرد کے دماغ میں صرف میں ہی ہوں، جبکہ مرد کے دماغ میں اور 1000 باتیں ہوتی ہیں۔ عورت اس کی زندگی کا ایک حصہ تو ہوتی ہے لیکن اس کی ساری زندگی کا مرکز نہیں ہوتی۔ اب میرے سر پہ اتنی بڑی مصیبت تھی، میں اپنی طرف سے ہیرو تو بن گیا تھا، ان لڑکیوں کی زندگیاں تو بچا لی تھی، ان کے گھر تک بسا دیے تھے، ان کے گھر والوں کی خوشیاں واپس لے آیا تھا، لیکن اب میرا کیا بنتا؟ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا ان کے پاس واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کیونکہ میں نے اپنے کزن سے کہا تھا کہ مجھے مارے، سچ مچ مارے، اتنا مارے کہ ایسا لگے کہ کسی نے مجھے اچھی طرح مارا پیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے میرا راستہ روک لیا تھا، مجھے بہت مارا اور سامان لے کر چلے گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے پتا چلا کہ اس میں لڑکیاں تھیں، وہ لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہی بھاگی۔ میں اکیلا تھا، وہ 10 لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا، میری یہ درگت بنا دی اور لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے بیچ میں لڑکیاں ڈالی تھی تو کم سے کم مجھے بتاتے، مجھے کوئی ہتھیار دیتے، میں کسی طرح اپنا اور ان کا بچاؤ تو کر سکتا، لیکن شاید پہلے سے ہی مخبری ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ میں کوئی بہت زیادہ طاقتور آدمی ہو جاتا تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے مار کے ایک جگہ پر پھینک دیا، میں تو وہیں پر بے ہوش پڑا رہا، پھر کسی طرح ہمت کر کے پیدل چل کے یہاں آیا ہوں۔ وہ تو میری سواری بھی لے گئے، اب مجھے اپنی سواری کے لیے بھی رپورٹ کرانی ہوگی، کسی طرح اسے حاصل کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میرے سوال پر ان کے سامنے مظلوم بن گیا۔ میری کہانی ان کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے فوراً یقین کر لیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ظاہر ہے یہ اکیلا کیا کر سکتا تھا، اور پھر اس کو چوٹیں بھی لگی ہیں، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ الٹا انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے
اور کہا کہ اپنی مرہم پٹی کروا لینا، ہمارا نقصان تو ہو گیا لیکن تمہارے ساتھ واقعی برا ہوا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آنے والی تھی کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو بھی جا چکی تھیں اور کچھ لڑکیوں کی تو شادی بھی ہو چکی تھی، اور بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ میں ان کا دشمن نہیں تھا۔ جو میں نے اتنے عرصے تک ان کا دیا ہوا سامان کھول کے نہ دیکھا تو اب کیوں دیکھتا، اور اگر میں نے سامان اپنی مرضی سے کھولا ہوتا تو میں خود سے واپس کبھی نہ آتا، اس لیے ان لوگوں کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ لیکن احتیاطاً میں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے توبہ کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے گاؤں میں آ گیا۔ یہ بات بھی میں نے ان کو بتا دی تھی کہ اب میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے 22 لڑکوں کے گھر ایک ساتھ بسائے تھے، وہ لوگ بھی بہت خوش تھے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے، اور میں نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر یہ لڑکیاں اس جگہ پہنچ جاتی جہاں پر ان کو بھیجا جا رہا تھا تو پھر یہ معاشرے میں بھی بگاڑ کا سبب بنتی اور ان کی اپنی زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں کہ شاید کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل بھی جائے اور میں کبھی بری طرح پھنس بھی سکتا ہوں، لیکن بہادر انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے بہادری کر دیتا ہے، پھر نتائج کا اسے پتہ ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ سوچ کر اچھا لگتا ہے کہ وہ لڑکیاں کسی کے نکاح میں چلی گئی، زیادہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں بجائے کہ دن رات گناہوں کی زندگی گزارتی۔ آج کسی کا گھر بسا کے بیٹھی ہیں اور یہ بات سب سے اچھی بات ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔